बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में, आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। मुल्क की सियासत में बहुत सारी खबरें हैं। IMF के साथ कल जो पाकिस्तान का मुज़ाकराती दौर था वो इख्तिताम पजीर हुआ और मुस्बत खबरें सामने आ रही हैं। पुरज़म है कि ये जो IMF के साथ मायदा है ये तय पा जाएगा और उसके बाद यकीनी तौर पे इसकी अनाउंसमेंट और इसके अंदर जो इसके कंपोनेंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी आने वाले दिनों में सामने आएंगी, जिसके ऊपर एक के एक बाद एक के ऊपर डिस्कस करेंगे हम और तफसील से बात करेंगे कि मुल्क के सूरत हाल क्या है। लेकिन एक जो दूसरी तरफ जो बहरान सर उठा रहा है, पेट्रोल के बहरान की बात हो रही है और हुकूमत का ये इल्ज़ाम है कि इस वक्त जो डीलर्स हैं उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है और वो जानबूझ के अवाम के लिए मिसाइल पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से कल कुछ रेड्स भी हुए और कई जगहों पे हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। ज़ख़ीरा पेट्रोल स्टॉक किया गया था जो पकड़ा गया, लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। और दूसरी साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जो आइनी तरीक़ाकार है मुल्क में इलेक्शंस का, सूबाई इलेक्शंस का, उसके अंदर तातुल क्यों है, क्या वजह है कि आज जमहूरी जमातें जो कि सारी ज़िंदगी जमहूरियत का दर्स देती रही, जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती रही, जो जमहूरियत की बालादस्ती की बात करती रही, उनके दौर में आज 2 असेंबलियाँ डिज़ॉल्व हैं और इंतखाबात की तारीख नहीं दी जा रही। इसके पीछे क्या मार्कात हैं, क्या फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो हुकूमत तलब कर रही है उसमें इमरान खान साहब की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या इमरान खान साहब के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ पा रहे, और अगर इमरान खान साहब को आप जब APC में बुलाना चाहते हैं तो क्या फिर जो इस वक्त PTI के रहनुमा जेलों में हैं उनको रहा किया जाएगा, उनके ऊपर जो केसेस बन रहे हैं वो रुक जाएंगे, खान साहब की गिरफ्तारी की बातें हो रही हैं क्या वो रुक जाएंगी, सारी सूरत पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल समी खान साहब जो कि चेयरमैन हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि जो इस वक्त मुल्क में पेट्रोल गायब है, डीज़ल गायब है और कई बड़े शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ पेट्रोल पंप्स के ऊपर डीज़ल मिल नहीं रहा, पेट्रोल मिल नहीं रहा। हुकूमत ये समझ रही है कि ये आप और आपके ज़ाहिर जो ओवरऑल टीम है वो जानबूझ के कर रहे हैं ताकि अगर IMF की मायदे की अनाउंसमेंट के बाद उनसे जो डील होने जा रही है, जो हो चुकी हुई है, उसके बाद कीमतें बढ़ेंगी और फिर आप लोग मार्केट में लेके आएंगे। तो इसके अंदर क्या हक़ाइक़ हैं? डॉक्टर साहब, ये असल में 10 दिन से मसला चल रहा है। जो 4-5 कंपनी बड़ी हैं उनके वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटी छोटी कंपनी है उनके पास इस वक्त बहुत कम प्रोडक्ट है और ओगरा को चाहिए था कि एक पाबंदी है हर कंपनी की कि 20 दिन का पेट्रोल और डीजल उनको रखना चाहिए ताकि उनके जो डीलर हैं तो उनको दस्तयाब हो सके जी। अब मसला ये, मेरी कल 2 दफा पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात हुई है जी। और मैंने वादे तौर पर उनको बता दिया है कि देखिए, आप कहते हैं कि इतना 20 दिन का है, 30 दिन का है, हमें इससे मतलब नहीं जी। हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको वाफिर मकदार में पेट्रोल मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये एक शोहरत हो जाती है कि ज्यादा कीमत पे जाने वाला है तो कंज्यूमर भी बहुत चाहता है कि उसके टैंक भर जाए और बेचारों को उनको भी तकलीफ है बढ़ने की। मगर ये बात हमने वादे तौर पर मिनिस्टर को मैंने कहा, देखिए जो जहां पेट्रोल नहीं है जी उनको आप परेशान न करें क्योंकि कंपनी नहीं दे रही है, और जहां पेट्रोल और डीजल है और वो कंज्यूमर को नहीं दे रही तो हम आपके साथ हैं और आप जो सजा देना चाहे दे दें, क्योंकि हम। समी खान साहब, एक सवाल ऐड कर दूंगा फिर ताकि आप तसल्ली से इसका पूरा जवाब दें, ताकि हमारा जो एक आम देखने वाला शहरी है जो अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी लेके पंप पे जाता है और उसे पेट्रोल नहीं मिलता तो वो तो सारा जिम्मेदार पेट्रोल पंप्स को ही समझता है और उनके ओनर्स को समझता है या वो डीलर्स एसोसिएशन को समझता है। तो आप थोड़ा सा मैकेनिज़्म बता दीजिए कि किस तरह ओगरा से ये पेट्रोल जो है वो किन कंपनीज़ को मिलता है और वहाँ से फिर पंप्स तक कैसे आता है, इसके अंदर क्या मैकेनिज़्म इन्वॉल्व है और उसके अंदर जो कितने हज़ार लीटर या कितने लाख लीटर आपकी कंपनीज़ को मिलता है या इसका क्या मैकेनिज़्म है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा ताकि हमारा देखने वाला जो एक नाज़रीन है उनको समझ आए कि ये मैकेनिज़्म होता क्या है, ओगरा कितना इन्वॉल्व है, आप लोग कितने इन्वॉल्व हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ऐसा बात ये है जी, जो बड़ी कंपनी है, टोटल है,
PSO ہے, شیل ہے, جی اٹک ہے, ایک اور ہے, ان کے وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, پیٹرول ان کے وہاں سپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک ڈیلر کا شیل کا مثال کے طور پہ ہے تو اور دوسرا اور کمپنی کا ہے جو پیٹرول نہیں دے رہی, تو وہ وہاں ڈائیورٹ کر دیتی ہے. اور مارکیٹنگ کر بھی بڑی ہے, یہ بھی بہت پریشانی میں ہے کہ ہمارا پروڈکٹ ہمارے وہیں رہنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب نہیں مل رہا تو ڈیلر کہاں سے دے گا؟ ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا آپ سزا دے دیں, یہ تو کوئی ہم تو کوئی خلاف ورزی نہیں کر رہے, مگر جن کے وہاں ہے ان کو پریشان نہیں کرے, جن کے وہاں وہ دے رہے ہیں, جن کے وہاں نہیں ہے نہیں دے رہے, وہاں ان کا معائنہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ پیٹرول ان کے وہاں ہے اور یہ نہیں دے رہے. یہ سمپل بات ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر یہ جو ریگولیشن ہے کمپنیز کو فیول ڈسٹریبیوشن کی, یہ کون دیکھتا ہے؟ اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے آسانی ہو کہ انہیں سمجھ آئے میکینزم کی. کیا اوگرا آپ کو براہ راست ان بڑی کمپنیز کو لمٹ بتاتا ہے کہ آپ کو اتنا فیول ملے گا؟ یہ میکینزم بنتا کہاں پہ ہے؟ دیکھیے, ایک ہے آل مارکیٹنگ کمپنیز کی ایک ایسوسیشن ہے, وہ آل مارکیٹنگ کمپنی کے اپنے شکایت کرتی ہے, اور اوگرا پیٹرولیم منسٹری سے کہتی ہے اوگرا کو کہ آپ ریٹ کریں, آپ جا کے چیک کریں. تو یہ کئی ادارے مل کے کر رہے ہیں, اور پھر چوتھا وہ وہاں کے مجسٹریٹ ہیں ڈسٹرکٹ کے, وہ بھی چیک کر رہے ہیں. جی. مگر یہ مسئلہ ایسے حل ہونا مجھے کوئی امید نہیں معلوم ہو رہی جب تک کہ پیٹرول اور ڈیزل زیادہ سے زیادہ سپلائی نہیں کریں گے. یہ مسئلہ حل ہونا مشکل ہے. سر اس وقت کیا ملک میں پیٹرول ہے ہی نہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ ایشو کیا ہے؟ مطلب اس کی کیا ریزن ہے؟ کیا جو بیک اینڈ پہ جہاں سے آئل ہم خریدتے ہیں وہاں کے پیمنٹس کے مسائل ہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ شارٹیج کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ایک تو گورنمنٹ نے بھی دیر کری, اور آئل کمپنیز نے بھی اطلاع کرتے رہے کہ گورنمنٹ نے جو ٹیکس ویکس ہمیں چھوٹ دے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ زیادہ ہو گئی ہے اور قیمت بھی بڑھ گئی ہے. اب وہ بھی کم منگا رہے تھے اور مارکیٹنگ کمپنی, تو کوئی اگر ان کو رعایت تھوڑی بہت دے دیتے تو وہ یہ مسئلہ حل ہو جاتا. اب ہر جگہ کوئی نہ کوئی پرابلم کھڑی ہوئی ہے, اور مجھے تو آنے والے دنوں میں کوئی خاص اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. یعنی آپ کے خیال سے پیٹرول کی قلت میں اضافہ ہوگا, اس کے اندر حل کا نہیں ہے. لیکن ایک بتائیں کہ جو کل گورنمنٹ نے جو ریڈز کیے جن جگہوں پہ, وہاں باؤزرز بھی پکڑے گئے, بڑا ذخیرہ بھی پکڑا گیا پیٹرول کا, پھر وہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ جو الزام حکومت لگا رہی ہے وہ پھر ٹھیک ثابت نہیں ہوا اس سے؟ دیکھیے, یہ ملک ایسا ہے, اگر یہاں ایمانداری سے کام چلتا رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہر ٹائپ کے لوگ ہیں, اگر انہوں نے ذخیرہ اندوزی کی ہے تو ان کو سزا دیں, ہم تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے. اب ہزاروں پیٹرول پمپ ہیں, اب ہر ٹائپ کے لوگ ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہے یہ تو مجھے علم نہیں, مگر گورنمنٹ کا ورژن یہی ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے. تو اگر ان کے لائسنس منسوخ ہوتے ہیں تو ڈیلرز ایسوسی ایشن ان کے لیے نہیں نکلے گی, یا کوئی ایسی کال نہیں دے گی کہ جی ہم پیٹرول ہی نہیں دے رہے؟ یہاں ظاہر ہے انفارچونیٹلی یہ جو ایسوسی ایشنز ہیں یا جو اس قسم کے جو ادارے بنے ہوئے ہیں, پھر وہ بھی اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے وہ ایک ایسا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے وہ حکومتی مشینری کو روک دیتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے کہ اگر ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہو تو آپ ساتھ نہیں دیں گے ان کا؟ ڈاکٹر صاحب, میں یہی واحد ایسوسی ایشن ایسی ہے جو ایمانداری چاہتی ہے یہ بزنس چلے, اور اگر کوئی قصوروار ہے ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اور مگر بھیجا
اس پہ الزام نہیں لگائے, ثبوت دیں کہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے تو پھر جو قانون کے مطابق. ٹھیک سر, آخری سوال لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال, آپ بتائیں اس وقت گورنمنٹ کیا ایسے اقدامات لے جس سے ہم اس وقت یہ جو پیٹرول کی قلت ہے اس سے نکل آئیں, اور کیسے یہ معاملہ سیٹلمنٹ کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ آپ وزیر پیٹرولیم سے بات کرتے ہیں تو انہیں کیا تجاویز دی آپ نے؟ انہوں نے تو کہا کوئی کمی نہیں ہے اور 20 دن اور 30 دن تک ہمارے وہاں پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں. آپ کے خیال سے کتنے دن کے ذخائر موجود ہیں؟ دیکھیں چھوٹی کمپنیوں کا تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے جی, اور وہ تو 10 دن بھی چل جائے تو بہت ہے, مگر بڑی کمپنیوں کا 20 دن کا ہے. ٹھیک, 20 دن کا ہے. تو سر گورنمنٹ کو کرنا کیا چاہیے؟ سجیشن دیں ہماری اسکرین کے ذریعے, گورنمنٹ کو کیا کہیں گے؟ یہ کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی سے کہے کہ آپ امپورٹ کریں فوراً, ٹھیک, اور جو ٹیکس زیادہ لگے ہوئے ان کو پڑتا نہیں کھا رہا اس میں رعایت دے دیں. بہت سمپل چیز ہے, اور فورن ایکسچینج کا مسئلہ بھی ان کا حل کرے گا, ڈالر میں ان کو منگانے دیں. ٹھیک, بہت شکریہ سر. سمیع خان صاحب, آپ کا موقف آ گیا, آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا کہ اس وقت کیا ملک میں پیٹرولیم کے جو ذخائر ہیں اس کی کیا صورتحال ہے. کل ہم نے دیکھا ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز کے اوپر وزیر پیٹرولیم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ملک میں پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں, کوئی پینک کی سچویشن نہیں ہے, حالات بہتر ہو سکتے ہیں. سمیع خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے پاس تو اس کے ذخائر ہیں, لیکن چھوٹی کمپنیز کا مسئلہ ہے, ان کے پاس پیٹرول کی شارٹیج ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے گورنمنٹ کو امپورٹ کی طرف جانا ہوگا, جلد از جلد جانا ہوگا تاکہ یہ معاملہ حل کی طرف جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی, کیونکہ ہمارے یہاں ایک المیہ ہے کہ جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ ایک پھر بلیک میلنگ پہ آ جاتی ہیں, وہ گورنمنٹ کے پیرلر ایک سسٹم بنا دیتی ہیں, گورنمنٹ کو اس کے اوپر مجبور کرتی ہیں کہ گورنمنٹ ان کی شرائط مانے, ان کی مرضی کے ریٹ کو پہ عمل درآمد کرے, اور اگر نہ مانا جائے تو پھر وہ ہڑتالوں کی طرف آ جاتے ہیں. تو سمیع خان صاحب نے اس کے اوپر ہماری اسکرین پہ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ جن لوگوں کے خلاف حکومت ایکشن لے گی, جو ذخیرہ اندوز ہیں, جن کی وجہ سے مسائل بن رہے ہیں, ان کے لیے پیٹرولیم ایسوسیشن نہیں نکلے گی, اور پیٹرولیم ایسوسیشن میرٹ کی بنیاد کے اوپر کام کرے گی. جن کمپنیز کے پاس فیول ہے اور وہ صرف اس وجہ سے اسے نہیں مارکیٹ میں لا رہے کہ وہ قیمتیں بڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم ایسوسیشن ساتھ نہیں دے گی. بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اقدامات تیز کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ریڈز کا سلسلہ کل ہوا ہے اس کو یقینی طور پہ آگے بھی بڑھنا چاہیے, آئیڈینٹیفائڈ ٹارگیٹڈ ہونا چاہیے, اور ان جگہوں کے اوپر جہاں صحیح معنوں میں پیٹرولیم کے ذخائر ہیں انہوں نے سٹور کیا ہوا ہے, اسٹاک کیا ہوا ہے, لیکن وہ پبلک کو نہیں دے رہے یا پبلک کے لیے مسائل بنا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے خلاف یقینی طور پہ سخت ایکشن لینا چاہیے. ناظرین, ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد پروگرام کے اگلے سے کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے ملک میں پیٹرول کے بحران کے اوپر بات کی. ہمارے ساتھ صدر تھے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسیشن کے, انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے نااہلی ہے, اور حکومت اگر معاملات کو حل کرنا چاہے تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور چھوٹے ڈیلرز کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور جن کمپنیز کے پاس پیٹرول کے ذخائر ہیں ان کے ساتھ بات نہیں کی جا رہی. دوسری طرف جو کل ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے معاملے کے اوپر, آئی ایم ایف سے بات چیت آگے بڑھی ہے, اور یقینی طور پہ اس وقت ملک کی ضرورت تھی آئی ایم ایف کے ساتھ اس پروگرام کو آگے لے کے چلنا. پاکستان کے لیے اس وقت جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے لیے انتہائی ضروری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایک آل پارٹیز کانفرنس جس کا حکومت نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا, اس کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ وہ کب ہونے جا رہی ہے, اور اس کے حوالے سے حکومت کا موقف کیا ہے. کیا اپوزیشن کو, عمران خان صاحب کو واپس اسمبلی لانے کے لیے حکومت راستہ دینا چاہتی ہے, یا کس طرف آگے معاملات جائیں گے؟ اس ساری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب. سر, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. سر, سب سے پہلے میں یہ پیٹرول کے مسئلے پہ, کل وزیر پیٹرولیم نے بھی کہا کہ ہم ریڈز وغیرہ کر رہے ہیں اور معاملے کو جلد سیٹل کر دیں گے, لیکن ابھی ہمارے ساتھ جو پیٹرولیم ایسوسیشن کے صدر تھے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اس معاملے میں زیادہ سنجیدہ نہیں ہے, ورنہ یہ مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہوتا, اور انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ملک میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو سکتی ہے اگر حکومت نے جلد از جلد امپورٹ کی طرف توجہ نہ دی. تو اس پہ کیا کہیں گے سر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کل وفاقی وزیر نے اس کے اوپر جو ہے پیٹرولیم نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی اور بڑا دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے بات کی، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو 1-2 دن دینے چاہیے. جی بالکل جو آپ نے بات کی پیٹرولیم ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ آپ کے پاس آپ کے چینل پہ موجود تھے، انہوں نے بات کی. ان کے خدشات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے، کیونکہ نارملی جو یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جو چھوٹے ڈیلرز ہوتے ہیں یا ایجنسیز ہوتی ہیں وہ زیادہ جی فائدہ لیتے ہیں بنسبت جن کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ ان کا کنسرن اپنی جگہ پہ بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرولیم منسٹری کو ایک ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ اس قسم کے جو ہیں جو چھوٹے ڈیلرز ہیں ان کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس وہ نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب ہے کہ ان کو زیادہ لفٹ نہیں دینی چاہیے. مطلب ہے کہ جو پراپر ڈیلرز ہیں ان کو دینی چاہیے. انکریج نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو مطلب ہے کہ ایک غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک چیز نہیں جی کر رہے ہیں. لہٰذا میں ایگری کرتا ہوں پیٹرولیم جو ڈیلرز کے جو ایسوسیشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں کہ یہ بات ان کی درست ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیٹرولیم منسٹری کو اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ جو چیز ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر آنا چاہیے، پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ ایسے نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم صرف پریس ٹاک کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرولیم جو ایڈوائزر ہیں وہ ایک کمپیٹنٹ شخص ہے اور وہ اس کے اوپر بالکل ایکشن لیں. ٹھیک. اچھا سر، دوسرا جو آئی ایم ایف کے ساتھ کل بات چیت کا آخری مرحلہ بھی طے پا گیا اور چیزیں تقریباً اس کے اوپر سیٹل ہو گئی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا اس وقت پیکیج آنے سے پاکستان کو جو ریلیف کس حد تک ملے گا؟ کیا ہمارے مسائل خاصے بہتر ہوں گے یا یہ جسٹ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک وینٹیلیٹر ثابت ہوگا؟ میری اپنی ذاتی رائے اس کے اندر میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو کل آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، جی یہ کوئی مطلب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی ہمیں کوئی زیادہ ریلیف ملے گی. لیکن میں اس پہ یہ ہوپ نہیں دینا چاہتا کہ بالکل یہ چیزیں بہت ہی زیادہ ریلیف مل جائے گی اور یہ چیزیں ایسی ہو جائیں گی. اس سے میں زیادہ مطلب ہے کہ وہ کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں شاید 1-2-3 آئی ایم ایف کی اور جو ہے اس کے اوپر جانا پڑے، مذاکرات 1-2 اور ہمیں پروگرام پڑے. بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو ڈیسائڈ. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں ہماری یہ ڈیوٹی ہے، اس حکومت کی ڈیوٹی ہے کہ ہم لوگوں کو ریلیف دیں. لوگوں کو اس چیز سے سروکار دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں. لوگوں کو جی ریلیف چاہیے اینڈ وی ہیو ٹو گیو دیم ریلیف. اور باقی چیزیں تو بالکل ہم چیزیں کر سکتے ہیں. لوگ بہانہ نہیں سننا چاہتے. ہم حکومت میں ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے. اچھی حکومت، اچھے حکمران وہ ہوتے ہیں کہ جو ملک کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالیں، کرائسس سے نکالیں. اور یہ ٹھیک لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہے. ٹھیک. فیصل صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت عمران خان صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیں. جو 2 صوبوں میں اسمبلیاں نہیں ہیں، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ود ان 90 ڈیز الیکشن کروائیں، لیکن وہ گورنر صاحبان اور وہاں جو الیکشن کمیشن کے درمیان ہی ایک وہ چل رہی ہے چیز، کو تاریخ سامنے نہیں آ رہی. ساری جمہوری پارٹیاں اس وقت اقتدار کے اندر بیٹھی ہیں. آپ پیپلز پارٹی سے ہیں ماشاءاللہ، پی ایم ایل این ہے، جو ساری زندگی آپ لوگ بات ہی جمہوریت کی، آئین کی بحالی کی اور دستور کی بحالی کی کرتے رہے. اب آپ ہی کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور انتخابات ہو نہیں رہے. تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو کرائسس ہے یہ سارا اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگ جو جمہوری اقدامات ہیں ان سے دور ہو رہے ہیں اور چیزیں آپ خراب کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ ان دنوں میں آپ کی گورنمنٹ کروا پائے گی جو 90 ڈیز کا ایک آئینی طریقہ کار ہے، یا اس کے اوپر کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں کسی کی خواہشات کے مطابق تو الیکشن نہیں ہو سکتے. نہ جی میری خواہش کے مطابق، نہ آپ کی خواہش کے مطابق، نہ عمران خان کی خواہش کے مطابق. عمران لیکن خان آئین ایک چیز ہے نا جس کو دیکھا جائے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. عمران خان کی یہ خواہش تھی، انہوں نے استعفے دیے. پھر جب جی استعفے قبول ہونا شروع ہو گئے پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ نہیں میرے استعفے قبول نہ کریں. بھائی یہ کوئی جی جمعہ بازار تو نہیں ہے، اتوار بازار تو نہیں ہے جب آپ جائیں جب آئیں آپ کی مرضی ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ 2 صوبائی اسمبلی توڑے گئے ہیں. جو قومی اسمبلی سے استعفے منظور ہوئے ہیں ان کے الیکشن کمپین جو ہے وہ شروع ہے. نامینیشن پیپر جمع ہو چکے ہیں. پی ڈی ایم نے اس کا بائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں گے. ہمارے ٹھیک کینڈیڈیٹ کی ٹکٹیں تقریباً فائنل ہو چکی ہیں اور وہ کینڈیڈیٹس ہمارے جو ہے کمپین کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو انشاءاللہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. دوسری ٹھیک طرف جو ہے صوبائی اسمبلی کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. ہم جی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ موقف ہے کہ جو آئین کہتا ہے ہم آئین کے مطابق چلنے والے ہیں. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والی جماعت ہے، آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کرنے والی جماعت ہے. تو جو آئین کہتا ہے ہم آئین کے مطابق چلنے والے لوگ ہیں. جو بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک.
سر اس میں ایک چیز بس میں الیکشن سے ریلیونٹ یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر یہ نہیں کروا پاتے 90 ڈیز میں آپ کی گورنمنٹ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی ناکامی ہوگی، پی ڈی ایم اتحاد کی ناکامی ہوگی؟ دیکھیں اف اینڈ بٹ پہ تو بات نہیں ہو سکتی. آپ کہیں کہ اگر اور مگر پہ بات کریں، میں تو آج کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں الیکشن نہ ہونا کے اپنے وجوہات ہو سکتے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں وہ تو دیکھنا پڑے گا. 2008 سے جب 13 تک ہماری حکومت تھی اور جب ہم آخری سال میں تھے تو لوگ اسی طرح ٹی وی چینلز پہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ شاید اسمبلی کی جو ہے مدت 1 سال کے لیے بڑھا دیں، آپریشن کا بہانہ بنا لیں، وزیرستان میں آپریشن کا بہانہ بنا لیں، یہ کر لیں. لیکن ایسی چیزیں نہیں ہوتی. اور اس وقت کی سچویشن، الیکشن ہو رہے ہیں، آج ہو رہے ہیں، ضمنی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلی کے ہمارے کینڈیڈیٹس اور ہمارے ورکرز اس کے لیے بھی تیار ہیں. تو آپ اگر اس وقت جو سچویشن بنتی ہے، اگر میں اس میں اگر کا لفظ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ الیکشن ملتوی ہوتا ہے یا آگے ہوتا ہے تو اس وقت کی سچویشن کے مطابق ہی بندہ بات کر سکتا ہے. اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک. اور یہ جو اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فائنینشیل ایمرجنسی کی طرف جائیں گے، یا کوئی تھوڑے ٹائم کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، یا پنجاب کو اور کے پی کے الیکشنز کو بھی جنرل الیکشن تک ڈیلے کیا جائے گا، آپ کے خیال سے ایسی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیں یہ ٹی وی چینلز پہ مختلف اوقات پر ہم بات کرتے رہتے ہیں. میں نے سیاست میں ہوش سنبھالا ہے. ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی یہ نیشنل حکومت بننے والی ہے، ٹیکنوکریٹ کی حکومت بننے والی ہے، صدارتی نظام آنے والا ہے. آپ ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں. بھئی کیسے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا؟ کوئی دیکھیں اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. آپ اور میں بات کرتے ہیں کہ جی پریزیڈنشل سسٹم آئے گا. بھئی کیسے آئے گا، کس طریقے سے آئے گا؟ اس کے میکینزم ہے. لہٰذا باتیں کرنا، ڈیبیٹ کرنا علیحدہ بات ہے، پریکٹیکلی چیز آئے گی تو اور بات ہے. اب ڈیبیٹ کرنا تو بہت آسان بات ہے، ایف اینڈ بٹس پہ بات کریں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، کنسپیریسی تھیوریز ملک میں چلتی رہتی ہیں ہمیشہ. ٹھیک. سر آل پارٹیز کانفرنس کی گورنمنٹ نے ابھی بات کی تھی، پھر ایک تاریخ بھی آئی، پھر ڈیلے ہو گئی. تو آپ کیا سنجیدگی سے چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں آئیں؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ چھاپے مار رہے ہیں، گرفتاریاں کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تو یہ اس کو آپ گورنمنٹ کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کہیں گے؟ یا تو بات کریں یا بات نہ کریں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پشاور میں پولیس لائن دھماکے کے بعد، پچھلے جمعے کو ہوئی تھی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوگی. اس پہ جو ہے وہ ترکیہ میں زلزلے کی وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی اور آل پارٹیز کانفرنس ہونی ہے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اے پی سی میں آؤں گا لیکن مجھے این آر او دے دیں. این آر او تو عمران خان صاحب کو نہیں ملنا. آپ اے پی سی میں آئیں یا نہ آئیں، این آر او آپ کو نہیں ملے گا. لیکن آنے کے لیے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف کسی کی ذات کے لیے نہیں اے پی سی، یہ پاکستان کی عوام کی مستقبل کے لیے ہے. یہ اس چیز کے لیے جس چیز کی بنیاد آپ نے رکھی. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی 9 سال، آپ نے اس صوبے کا ستیہ ناش کر دیا. آپ جیسے نالائق اور نااہل پارٹی کو یہ حکومت ملی، آپ نے اس صوبے کا دیوالیہ کر دیا. آج تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. آج ہمارا صوبہ جو ہے بدامنی کا شکار ہو چکے ہیں. اس کی سب سے مین وجہ آپ ہیں عمران خان صاحب. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر کیسز نہ چلائیں. آپ کی کرتوت ایسے ہیں، آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کیس چلنے ہیں تو وہ حکومت اس پہ بیک آؤٹ نہیں ہوگی. اگر آپ نے اس چیز پہ کرنا ہے کہ آپ کو این آر او چاہیے اے پی سی کے لیے تو وہ این آر او آپ کو نہیں مل سکتا. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ان کی بھی جب حکومت تھی، ہم نے ان کی حکومت نہیں مانی کیونکہ ہم نے کہا یہ سلیکٹ ہو کر آئے ہیں، لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے ہیں، بیساکھیوں کے ذریعے آئے ہیں، سلیکٹ ہو کر آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے جب بھی میٹنگ تھی، جو بھی میٹنگ تھی، اس میں اس وقت کی اپوزیشن آتی تھی لیکن ایک شخص غیر حاضر ہوتا تھا جس کا نام عمران خان ہوتا تھا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی حکومت میں بھی غیر سنجیدہ تھے اور آج بھی وہ غیر سنجیدہ ہیں اس میں. ٹھیک. سر بس آخری سوال میرا آپ سے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پہلے ایک ایک کر کے لوگوں کو گرفتار کریں اور اینڈ میں انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا خان صاحب کے اوپر جو اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ این آر او ہم انہیں نہیں دیں گے اور گرفتاری کی طرف بات جا سکتی ہے، یا باقی جو لیڈرز ہیں انہی کے اوپر کام چلے گا؟ اس میں اصل سٹوری کیا وہ بتا دیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتی ہے. اگر آپ کے اعمال ایسے ہیں اور آپ کی کرتوت ایسے ہیں اور آپ نے اپنے دور حکومت میں جیبیں بھری ہیں، جس طرح آپ ابھی جیل بھرو تحریک کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کی جیب بھرو تحریک تھی. اگر آپ نے جیب بھرو تحریک کا حصہ بنے ہیں اور آپ نے جیبیں بھری ہیں، اس کے لیے تو آپ کو اندر جانا پڑے گا. وہ آپ چاہے آپ جو ہے وہ زمان پارک کے باہر لاکھوں بندے بھی جمع کر لیں، ہزاروں بھی جمع کر لیں، جب حکومت دیکھے گی اور عدالتیں دیکھیں گی کہ آپ نے غلط کام کیا اور آپ کو گرفتار کرنا ہے
تو آپ کو کوئی گرفتاری سے حکومت کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ چیزیں اور آپ گھر میں بیٹھ کر چپ کر نہ بیٹھیں, آپ آئیں کمپین کریں. ابھی کہہ رہا ہے میں گھر سے پہلے اس نے کہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا, اگر اس میں جرأت تھی تو الیکشن لڑتا, اس وقت بھی دم دبا کے بھاگ گیا. اس کے بعد جو ہے اب کہہ رہا ہے کہ میں الیکشن کمپین بھی نہیں کروں گا, میں جو ہے ورک فرام ہوم کروں. ہاں وہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بیسیکلی بتایا جا رہا ہے یہ. وہ ورک فرام ہوم کرنا چاہتے ہیں, گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ کام کرنا چاہتے ہیں. ادھر سے سیکیورٹی تھریٹ تو کیا محترمہ شہید کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی؟ کیا آصف علی زرداری, بلال بھٹو زرداری, کس لیڈر کو سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھی؟ لہٰذا جب محترمہ پہ شہید پہ حملہ ہوا تھا اس وقت یہ مذاق اڑا رہے تھے. اس وقت ان کا کیا بیان تھا؟ جب ان کے دور حکومت میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے لیڈروں سے سیکیورٹی وڈرا کی گئی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پروٹوکول چاہتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہمیں سیکیورٹی چاہیے. تو آج ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ کیوں سیکیورٹی چاہتے تھے. آج عمران خان بتائیں کہ وہ سیکیورٹی چاہتے ہیں کہ پروٹوکول کے شوقین ہیں. وہ پروٹوکول چاہتے ہیں جو ان کے پاس وزارت عزو میں تھا. لیکن ہم کہتے ہیں اگر ان کی جان کو خدا نہ خاصہ خطرہ ہے, بالکل ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے. ہم ان کی طرح کم ظرف لوگ نہیں ہیں کہ ہم ان کو نہیں دیں گے. ہم ظرف والے لوگ ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی حفاظت ہو تاکہ یہ جو ہے اپنے جیتے جی دیکھے کہ اس کے ڈاؤن فال ہے اور اپنے سیٹوں پہ ہارتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے, تو پھر ہمیں مزہ آئے گا. بہت بہت شکریہ فصل کریم کنڈی صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا. بڑا تفصیل سے ہم نے فصل کریم کنڈی صاحب سے ملکی سیاست پہ بات کی, آئی ایم ایف ڈیل پہ بات کی, پیٹرول کی قلت کے اوپر بات کی, اور پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے فصل کریم کنڈی صاحب کا یہ خیال ہے کہ اگر خان صاحب جیل برو تحریک کی طرف جائیں گے تو یقینی طور پہ انہیں جیل آنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر جیل بھرا نہیں جا سکتا. بہرحال دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں. پروگرام کے آخر میں افسوسناک واقعے کا ذکر کروں گا. آج پھر کولو میں پاکستان آرمی کے ایک جو سرچ آپریشن تھا, ٹیررسٹ کی انفارمیشن تھی جس کے اوپر انفارمیشن بیسڈ آپریشن کیا گیا, جہاں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی, اس میں آئی ڈی بلاسٹ ہوئی, اور اس میں آج پھر پاک وطن کے 2 جوان مٹی کے سپوت, پاکستان افواج کے سپوت آج جام شہادت نوش کر گئے ہیں. اسی سے ریلیونٹ ایک میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ ایک ڈاکومنٹری بلوچستان کے حالات کے حوالے سے, سانپ و سپیلا کے نام سے چل رہی ہے, بڑی انٹرسٹنگ ہے, جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے کیسے وکٹمائز کیا اس پورے علاقے کو, کیسے کئی ایسی فیملیز ہیں جن کو ان دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا ہے, کئی لوگ معذور ہو گئے, کئی ایسے خاندان ہیں جو پورے کے پورے اجڑ کے رہ گئے ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ یہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں, یہ جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں, یہ عام نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہیں, ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملے کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اس وقت پاکستانی قوم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو اور ان دہشت گردوں کا جواب دے مضبوطی کے ساتھ, جیسے پہلے بلوچستان کے غیرت مند لوگ کھڑے ہوئے, خیبر پختونخوا کے غیرت مند لوگ کھڑے ہوئے, اور اسی طرح اب پھر ایک دفعہ ضرورت ہے کہ پوری قوم ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہو, اور ان عظیم شہیدوں کو جو روز قربانیاں دے رہے ہیں آپ کے اور ہمارے مستقبل کو, آپ کے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, ان کے ساتھ ہم چٹان کی طرح کھڑے ہوں. اور نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے جس کے اوپر آنا چاہیے. ہمارے علماء کرام نے بھی ابھی ریسنٹلی جو پشاور میں ہونے والے دھماکے کے بعد بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ دی ہے, بڑا سامنے آ کے کہا ہے کہ یہ لوگ جو مساجد کے اندر, جو عبادت گاہوں کے اندر, جو بازاروں میں, جو عام پبلک کے اوپر یا ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور ہمیں اس حوالے سے ایز اے نیشن مل کے آگے بڑھنا ہوگا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.